हफ्ते के दिन हमारी मिलिट्री कैंटीन में राशन की सप्लाई आई तो उसमें स्कॉच विस्की डिम्पल स्कॉट के 2 क्रेट भी थे। डिम्पल स्कॉट का शुमार बहुत ऊंचे दर्जे की स्कॉच विस्की में होता था। मैंने फौरन उसमें से डिम्पल स्कॉट की एक बोतल का डिब्बा निकाल कर अलग रख लिया। शाम को जब मैं ड्यूटी से फारिग हुआ तो मैंने डिब्बा लिफाफे में डाला और मेजर शरद के कमरे की तरफ चल पड़ा। मेजर शरद जिस कमरे में रहता था वो नागपुर के उस फौजी हेडक्वार्टर के अहाते के अंदर ही था। शाम के वक्त मेजर शरद दीवान का पीने पिलाने का प्रोग्राम होता था, चुनाचे वो मुझे अपने कमरे में ही मिल गया। मैंने नमस्कार किया और कहा, बड़े भैया आपके लिए मैं एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे। मेजर शरद उस वक्त अलमारी के पास खड़ा था, उसमें से एक ग्लास और शराब की बोतलें निकाल रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अच्छा ऐसी कौन सी शय लाए हो। मैंने डिम्पल स्कॉट की बोतल का डिब्बा उसके आगे कर दिया। उसे देखते ही मेजर शरद का चेहरा खिल उठा। जल्दी से शराब की बोतल का डिब्बा मेरे हाथ से लेकर कहने लगा, ये तुम्हें कहाँ से मिल गया धर्मवीर। मैंने कहा, भैया सप्लाई में इसका थोड़ा सा स्टॉक आया है, 2 क्रेट हैं, कहें तो मैं आपके लिए अलग रख लूं। मेजर शरद खुश होकर बोला, अलग क्यों रखने हैं, मेरे कमरे में भिजवा दो, मैं नकद पेमेंट कर दूंगा। ओके भैया। समझो वो आपके कमरे में पहुंच गए। मैंने उसके हाथ से डिब्बा वापस लेते हुए कहा, भैया मेरी एक ख्वाहिश है। वो क्या, बता दो। मैंने कहा, मैंने दिल में भगवान से कहा था कि भगवान मेरे बड़े भैया को बढ़िया स्कॉच का बड़ा शौक है, कहीं से आला क्वालिटी की शराब दिला दे, मैं अपने प्यारे भैया को अपने हाथ से पिलाऊंगा। मेजर शरद कहकहा लगाकर हंस पड़ा, तुम जब चाहो मुझे अपने हाथ से पिला सकते हो, अफसोस तो इस बात का है कि तुम नहीं पीते। मैंने डिब्बे में से बोतल निकाल कर मेज पर सजाते हुए कहा, भैया बात यह है कि मैंने अपनी स्वर्गवासी माता जी को वचन दे रखा है कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, बस इसी वचन का पालन कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे साथ पीने से तो मुझे बड़ा आनंद मिलता। तुम तो मेरे बहुत ही प्यारे भैया हो। तो फिर फ्रिज में से बर्फ निकाल कर ले आओ, मैं ग्लास धोकर लाता हूँ। आज मेरा अर्दली छुट्टी पर है, सारा काम खुद ही करना होगा। मैंने बड़ी आजिज़ी का लहजा बनाते हुए हिंदुओं की तरह हाथ बांध कर कहा, शरद भैया जी आप मुझे भी अपना अर्दली ही समझें, आपकी सेवा करूंगा तो अगले जन्म में सफल होऊंगा। मेजर शरद ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया और कहा, धर्मवीर फिर कभी ऐसा न कहना, तुमने हमारे खानदान पर एक ऐसा एहसान किया है कि हमारी 7 पुश्तें भी इसे फरामोश नहीं करेंगी। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई ही समझता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं मेजर शरद के ग्लास में डिम्पल स्कॉट की बोतल खोलकर उसमें पैक बना रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री और फौजी हाई कमांड ने जारहियत का जो खुफिया प्रोग्राम बनाया था, मैं मेजर शरद से इस बारे में मालूमात हासिल करने की पूरी स्कीम जहन में तैयार करके आया था। चुनाचे मैंने पहला पैक बनाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू कर दी। मेजर शरद ने आला विस्की का घूंट भरकर मेरी तरफ देखा और खुश होकर बोला, वंडरफुल, बड़ी देर बाद डिम्पल स्कॉट भी है, बस अब दोनों क्रेट मेरे कमरे में भिजवा देना। मैंने कहा, मैं कल ही भिजवा दूंगा। दूसरे पैक पर मेजर शरद हल्के हल्के सुरूर में आ गया, कहने लगा, बस धर्मवीर अब तुम शादी कर लो। मैंने कहा, भैया पहले आपका ब्याह होगा, फिर शकुंतला जी का ब्याह होगा, उसके बाद मैं अपना ब्याह कर लूंगा। वो कहकहा लगाकर बोला, फिर तुम्हारा ब्याह कभी नहीं होगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने फिर पाकिस्तान का जिक्र छेड़ दिया। मैंने कहा, कल मैं नागपुर शहर की बड़ी मार्केट में कुछ चीजें खरीदने गया था, वहाँ एक लाला जी कह रहे थे कि कश्मीर में हमारी फौज की हार हो रही है। मेजर शरद ने इस लाला जी को अंग्रेजी में गाली देकर कहा, उसे क्या मालूम वहाँ क्या हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरी बेजिगरी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सिपाही भी किसी से कम नहीं हैं। मैंने कहा, मैंने भी इस लाला जी से यही कहा था भैया, मैंने उसे ये भी कहा था कि हमारी भारतीय सेना एक दिन पाकिस्तान को भी फतह कर लेगी, कश्मीर तो कोई चीज ही नहीं है। मेजर शरद दीवान को उस वक्त मैं तीसरा डबल पैक बनाकर दे चुका था और वो सुरूर की हद पार करके नशे की हुदूद में दाखिल हो चुका था, यानी जहाँ सुरूर खत्म हो जाता है और शराब का नशा दिमाग को अपने पंजों में जकड़ने लगता है। 3 डबल पैक बड़े होते हैं, यकीन के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि किसी जमाने में खुद इन मराहिल से गुजर चुका था। मेजर शरद ने मेज पर हल्का सा हाथ मारा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, धर्मवीर तुमने इस अहमक लाला जी को बिल्कुल ठीक कहा था, हम बहुत जल्द पाकिस्तान का किस्सा ही खत्म करने वाले हैं। मैंने बच्चों की तरह खुशी का इजहार करते हुए कहा, क्या सच कह रहे हो भैया, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान हमारी सेना को और ताकतवर बनाए, बस एक ऐसा हमला करो कि पाकिस्तान सारे का सारा भारत में दोबारा वापस आ जाए। मेजर शरद ने तीसरा पैक खत्म कर दिया था और अब वो खुद अपने लिए चौथा पैक बना रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते हुए मुस्कुराए जा रहा था और जैसे अपने आप से हम कलाम था, ऐसा ही होगा। फिर अंग्रेजी में बोलने लगा, ऐसा ही होगा, इस दफा हम कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। मैंने मजीद मालूमात हासिल करने की गरज से एक सवाल कर डाला, लेकिन शरद भैया सुना है पाकिस्तान को अरबों ने बड़ा असलहा दिया हुआ है, क्या हमारे पास भी काफी गोला बारूद है ना? मुझे तो कभी कभी यही फिक्र लग जाता है। मेजर शरद ने चौथे डबल पैक का आधा ग्लास हल्क में उंडेला और सिगार सुलगाते हुए अंग्रेजी में कहा, तुम्हें क्या मालूम, जो हमें मालूम है वो भारत के किसी शहरी को मालूम नहीं। मैंने उसको हवा देते हुए कहा, क्यों नहीं भैया, आप तो इंटेलिजेंस के बहुत बड़े अफसर हैं, आपके हाथ में तो भारतवर्ष की नब्ज है। मैं भी अब अंग्रेजी में बोल रहा था। मेजर शरद ने सिगार का कश लगाकर धुआं छोड़ते हुए कहा, हम पाकिस्तान को इस तरह उड़ा देंगे, और उसने जोर से फूंक मारकर सिगार के धुएं को इधर उधर उड़ा दिया।
میں نے کہا بھیا مگر ہمارا تو کوئی ملک دوست نہیں ہے، پاکستان کی تو سارے مسلمان ملک مدد کریں گے، ہماری کون مدد کرے گا؟ اصل بات یہ تھی کہ میجر شرد دیوان کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ دھرم ویر نام کا کوئی بے ضرر سا ہندو نہیں، بلکہ ایک تربیت یافتہ مسلمان کمانڈو اور تحریک آزادی کشمیر کا مجاہد ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر کا ایک فرد سمجھنے لگا تھا اور میں نے اس کے خاندان کے ساتھ جو ایثار کیا تھا اس کے بعد اسے ایسا ہی سمجھنا چاہیے تھا۔ پھر میرا ان لوگوں کے ساتھ رویہ ایسا رہا تھا کہ کسی کو مجھ پر ذرا سا بھی شک نہیں پڑ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میجر شرد دیوان میرے ساتھ کھل کر بات کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی قریب ترین دوست کے آگے بھی یہ باتیں نہ کرتا، میرے سامنے اس لیے کر رہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ میری جہاں کسی سے دوستی نہیں اور میں اس کے سوا اور کسی سے ناگپور میں ملتا جلتا نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اس کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھا۔ جب میں نے سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق یہ کہا کہ جنگ کی صورت میں ہماری مدد کو کون سا ملک آئے گا، تو اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر ہوا میں ایک ہاتھ کو دور سے لہرا کر انگریزی میں کہا امریکہ آئے گا، اسرائیل آئے گا۔ اسرائیل کے پاس اس وقت ملٹری کی جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے، وہ ہمارا کھلا دوست ہے۔ امریکہ نے پردے کے پیچھے ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رکھا ہے، اس نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ تم پاکستان پر اٹیک کرو، ہم تمہیں اسرائیل کے ذریعے ہر قسم کا اسلحہ سپلائی بھی کریں گے اور کبھی ختم نہ ہونے دیں گے۔ میں نے اٹھ کر میجر شرد کا ماتھا چوم لیا اور بے انتہا خوش ہو جانے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا بھیا بھگوان تمہیں سکھی رکھے، تم نے میرا دل شیر جتنا بڑا کر دیا ہے، بس اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ پھر جیسے ایک دم پریشان ہو کر کہا لیکن بھیا اسرائیل کے جہاز ہمارے لیے گولہ بارود اور دوسرا جنگی سامان لے کر آئیں گے تو دوسرے ملکوں کے سفارتکاروں کو، خاص طور پر پاکستان کے سفارت خانے والوں کو پتہ چل جائے گا۔ میجر شرد دیوان نے اس کے جواب میں ایک ایسی بات کہہ ڈالی جو ملٹری انٹیلیجنس کا ایک ذمہ دار افسر ہونے کی حیثیت سے اسے کبھی اور کسی حالت میں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس نے کہا دھرم ویر اس وقت امریکی اسلحے سے لدے ہوئے اسرائیل کے 2 مال بردار بحری جہاز ہماری ترچناپلی پورٹ سے 10 میل دور جیا گام کی کھاڑی میں کھڑے ہیں۔ ان میں اسرائیل کا دیا ہوا جدید ترین خطرناک میزائل، مارٹر گنیں اور ایسے ہائی ٹیک ریڈار بھی ہیں جو دشمن کی نیچے سے پرواز کرتے بمبار اور فائٹر طیاروں کا بھی سراغ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ ابھی پہلی کھیپ ہے، دوسری کھیپ اگلے مہینے پہنچنے والی ہے۔ میں نے مصنوعی جوش میں آ کر کہا بھیا شرد جی ہمیں پاکستان پر ایٹم بم چلا دینا چاہیے۔ میجر شرد نے اپنی انگلی اٹھا کر ہونٹوں کے پاس لے جا کر انگریزی میں کہا بس دھرم ویر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، یہ بھی تم میرے بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز ہو اس لیے تمہیں اتنا بتا دیا، بس اب بے خوف ہو کر اپنا کام کرو، بہت جلد ہم دونوں لاہور کی انارکلی میں چل پھر رہے ہوں گے۔ میں نے بھی مصلحتاً اس کے آگے کچھ نہ پوچھا، اس شخص نے مجھے جتنا بتا دیا تھا وہ کافی سے زیادہ تھا، اور مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ ایک ملٹری انٹیلیجنس آفیسر سے اتنی اہم ترین معلومات فراہم ہو جائیں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم کرنے کی بھی ضرورت تھی کہ اسرائیل کے جو مال بردار جہازوں کے بھیس میں پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ وغیرہ لے کر آئے تھے ان کے ارد گرد سیکیورٹی کا انتظام کس طرح کا ہے اور جیا گام کی کھاڑی ترچناپلی کی بندرگاہ سے کس جانب ہے، لیکن میں نے اس وقت مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا اور میجر کے لیے کباب گرم کرنے کچن میں چلا گیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد میجر شرد دیوان کے ہاسٹل سے واپس اپنے کمرے میں آیا تو میرا ذہن بھرا ہوا تھا، طرح طرح کی اسکیمیں ذہن میں آ رہی تھی۔ مجھے ان جہازوں کو جو پاکستان کے خلاف جنگ میں استعمال ہونے والا خطرناک ترین اسلحہ اور دوسرا جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل فوجی ساز و سامان لے کر بھارت کی ترچناپلی کی ایک بندرگاہ کے قریب لنگر انداز ہوئے تھے، ہر حالت میں غرق کرنا اور دھماکے سے اڑا دینا تھا۔ اس کے لیے مجھے ایک ساتھی کمانڈو کی ضرورت تھی اور یہ ساتھی کمانڈو کشمیر کا مجاہد سرفروش کمانڈو اورنگزیب ہی ہو سکتا تھا۔ اورنگزیب واقعی ایک تربیت یافتہ، انتہائی ڈسپلن کا پابند اور نڈر کشمیری کمانڈو تھا۔ میں سگریٹ اس قسم کے لمحات میں عام طور پر پیتا تھا۔ میں نے سرہانے کے نیچے سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگا لیا۔ پہلے خیال آیا کہ موقع دیکھ کر میجر شرد کے ٹرانسمیٹر سے کمانڈر شیروان کو یہ ساری باتیں خفیہ کوڈ میں بتا دوں اور اسے کہوں کہ وہ کمانڈو اورنگزیب کو ناگپور روانہ کر دے۔ پھر خیال آیا کہ معلومات اتنی اہم، نازک اور زیادہ تھیں کہ ٹرانسمیٹر پر یہ ساری باتیں تفصیل میں نہیں بیان کی جا سکتی تھیں۔ ٹرانسمیٹر پر کمانڈو ہمیشہ انتہائی ضرورت کے وقت اور انتہائی مختصر الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ دشمن کے ملک میں رہ کر ٹرانسمیٹر پر زیادہ لمبی گفتگو کی جائے تو سگنل کے پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کافی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے خود سری نگر جا کر کمانڈو شیروان اور کمانڈو اورنگزیب سے ملنا چاہیے تاکہ تمام باتیں میں انہیں تفصیل کے ساتھ زبانی بیان کر سکوں اور کمانڈو اورنگزیب کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آؤں۔ پھر ہم دونوں اپنے نئے کمانڈو مشن پر روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے کے لیے اپنی مونچھیں بڑھانی شروع کر دی تھیں۔ میجر شرد نے ایک بار مجھ سے مونچھوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے ہنس کر کہا بھیا میں اپنے چہرے پر راجپوت بہادروں والی شان پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس فیصلے کے بعد میں نے ایک دن گزار دیا۔ فوجی کینٹین سے ڈمپل اسکاٹ کی بوتلوں کے دونوں کریٹ میں نے وعدے کے مطابق اٹھوا کر میجر شرد دیوان کے کمرے میں پہنچا دیے۔ دوسرے دن رات کو میں اس سے ملاقات کرنے گیا تو وہ ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ڈمپل اسکاٹ پی رہا تھا۔ اس نے میرا اس عورت سے تعارف کروایا۔ اس پرکشش عورت نے فالسے رنگ کی باریک ساڑی پہن رکھی تھی جس میں سے اس کا بلاؤز اور جسم جگہ جگہ سے جھانک رہا تھا۔
یہ عورت انڈیا کی ایئر کمپنی میں کام کرتی تھی۔ ابھی ان لوگوں نے شراب شروع ہی کی تھی۔ میجر شرط نے ڈمپل اسکاٹ کے کریٹوں کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا بھیا یہ تو میری ڈیوٹی ہے۔ عورت ایک پیگ پینے کے بعد بیڈ روم میں چلی گئی۔ میں نے میجر شرط سے کہا بھیا ماتا جی کی سمادھی پر جانے کو بڑا دل چاہتا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں کچھ روز کے لیے امرتسر چلا جاؤں۔ میجر شرط نے ڈبے میں سے سگار نکالتے ہوئے کہا کیوں نہیں دھرمویر، ضرور جاؤ، میں تمہاری چھٹی منظور کراؤں گا۔ میں ٹھیکیدار مہتا سے خود بول دوں گا کتنے دن کے لیے امرتسر جانا چاہتے ہو۔ میں ذہن میں اندازہ لگانے لگا کہ سری نگر جانے، وہاں سے کمانڈو اورنگزیب کو ساتھ لے کر ترچناپلی تک پہنچنے اور کمانڈو ایکشن مکمل کرنے میں کتنے دن لگ سکتے ہیں۔ میں نے میجر سے کہا بس 1 مہینے کی چھٹی مل جائے تو میں گرداسپور اپنی موسی سے بھی مل کر آؤں گا، کچھ دن ان کے پاس گزار لوں گا، ان کی شکل میری ماتا جی سے بہت ملتی ہے۔ میجر شرط اپنی گلاس کی شراب کا آخری گھونٹ حلق میں انڈیلنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، تم بے شک صبح کی گاڑی میں امرتسر روانہ ہو جاؤ، پیچھے میں سب کچھ سنبھال لوں گا، اور تمہیں پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ کلوزٹ کے پاس جا کر اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے بٹوا نکال کر مجھے 100 روپے کے 2 نوٹ دیے اور بولا اگر زیادہ چاہیے تو بتا دو۔ میں نے کہا تھینک یو بھیا، یہ کافی ہے۔ میں نے نوٹ لے کر جیب میں ڈالے۔ میجر شرط نے مجھے گلے لگا کر کہا اپنی ماتا جی کی سمادھی پر میری طرف سے بھی پھول چڑھانا۔ اوکے، میں نے کہا ضرور چڑھاؤں گا۔ میں نے باہر آ کر آفیسرز میس کے ٹیلی فون سے ریلوے اسٹیشن فون کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ پنجاب ایکسپریس صبح 8:30 بجے روانہ ہوتی ہے۔ مجھے کوئی خاص تیاری تو کرنی نہیں تھی۔ صبح اٹھ کر نہا دھو کر پتلون قمیص پہنی، جیکٹ ساتھ رکھ لی کیونکہ پنجاب میں سردی کا موسم تھا۔ میں نے کینٹین کے لڑکے جگدیش کو بھی نہ بتایا اور فوجی ہیڈ کوارٹر سے نکل کر ٹیکسی پکڑی اور ناگپور کے ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ پلیٹ فارم پر بہت سارے مسافر تھے، ان میں جنوب کے ہر صوبے کے آدمی عورتیں تھیں، شمالی بھارت کے کچھ لوگ بھی تھے۔ جنوبی بھارت کے لوگوں کے رنگ کالے گہرے سانولے تھے، جبکہ شمالی بھارت کے مسافر اپنے کھلتے ہوئے رنگ اور اونچے قد کاٹ سے صاف پہچانے جاتے تھے۔ ایک ہلکا سا خطرہ مجھے ضرور تھا کہ کہیں یہاں کوئی ایسا فوجی نہ مل جائے جس نے مجھے گوالیار کے ٹارچر سیل میں دیکھا ہو، مگر ایسی توقع کم ہی تھی۔ اتنے میں گاڑی آ گئی۔ میں نے انٹر کلاس کا ٹکٹ لے رکھا تھا، ڈبے میں بیٹھ گیا، گاڑی چل پڑی۔ شیطان کی آنت کی طرح لمبا سفر تھا۔ جن لوگوں نے یہ سفر کیا ہے وہی جانتے ہیں کہ آدمی ٹرین میں بیٹھے بیٹھے کس قدر تنگ آ جاتا ہے۔ اس زمانے میں ناگپور بھی مہاراشٹر میں شامل نہیں تھا۔ گاڑی چلتی رہی اور میں ہر اسٹیشن پر جائزہ لیتا رہا کہ کوئی ملٹری پولیس کا آدمی تو نہیں ہے۔ ایک طویل سفر کے بعد گاڑی خدا خدا کر کے دلی پہنچی۔ یہاں سے میں گاڑی تبدیل کر کے پنجاب کو جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ مجھے امرتسر نہیں جانا تھا۔ امرتسر مجھے کیا کرنے جانا تھا؟ میں جالندھر کے اسٹیشن پر اتر گیا، یہاں سے جموں کی طرف جانے والی ایک لاری پکڑی۔ جموں پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ یہاں میں بڑا محتاط ہو گیا تھا اور سر پر گلو بند لپیٹ لیا تھا تاکہ پہلی نظر دیکھنے پر پہچانا نہ جا سکوں۔ دوسرے روز میں سری نگر پہنچ گیا۔ میں شہر سے 3-4 میل پیچھے ایک پہاڑی علاقے میں لاری سے اتر گیا۔ یہاں سے میں پہاڑی گھاٹیوں میں سے گزرتا ہوا کمانڈو شیروان کے ہائیڈ آؤٹ میں آ گیا۔ کمانڈو شیروان اور کمانڈو اورنگزیب وہاں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں نے گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ معلوم ہوا کہ اورنگزیب کو دائیں بازو پر شملے کی فوجی جھڑپ میں گولی لگی تھی، جس کا زخم ابھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ کمانڈو شیروان نے پوچھا اتنے دن کہاں کہاں پھرتے رہے؟ بھارتی فوجی قید سے فرار کیسے ہوئے؟ میں انہیں اندر تہہ خانے میں لے آیا۔ یہاں آ کر میں نے انہیں اپنی ساری داستان سنائی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ ملٹری انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق بھارت پاکستان پر بھرپور حملہ کرنے والا ہے اور اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اسے بھاری تعداد میں اسلحہ اور فوجی ساز و سامان پہنچنا شروع ہو گیا ہے، تو وہ میری اس خفیہ انفارمیشن پر میرا منہ دیکھتے رہ گئے۔ لیکن میں انہیں بتا چکا تھا کہ میں دھرم ویر کے نام سے انڈین ملٹری انٹیلیجنس کور کے میجر شرط دیوان کے زیر سایہ ناگپور کے فوجی ہیڈ کوارٹر کی کینٹین پر کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ بات مجھے خود میجر شرط دیوان نے بتائی ہے، جو ایک ذمہ دار افسر ہے۔ اس کی تائید ملٹری انٹیلیجنس کا ایک سکھ کیپٹن کر چکا ہے۔ اس کے بعد میں نے انہیں اسرائیل کے ان 2 ٹرانسپورٹ بحری جہازوں کے بارے میں بتایا جو بھاری تعداد میں امریکی اور اسرائیلی اسلحہ لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا یہ دونوں مال بردار جہاز اس وقت انڈیا کے مشرقی ساحل کی بندرگاہ ترچناپلی کی ایک سمندری کھاڑی سے چند میل کے فاصلے پر چٹانوں کی اوٹ میں لنگر انداز ہیں۔ ملٹری انٹیلیجنس کی خفیہ اطلاعات کے مطابق ان میں دور مار میزائل اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل فضا میں مار کرنے والے راکٹوں کے علاوہ ایسے امریکی ریڈار بھی ہیں جو نیچی سے نیچی پرواز کرنے والے فائٹر اور بمبار جہازوں کو بھی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ یہ سارا اسلحہ پاکستان اور کشمیر میں ہماری تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے استعمال ہوگا۔ ہمیں ان دونوں جہازوں کو وہیں سمندر میں تباہ کر کے ڈبو دینا ہے۔ یہ اسلحے کی پہلی امریکی اور اسرائیلی کھیپ ہے۔ جب دوسری کھیپ آئے گی تو اسے بھی نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گے۔ کمانڈو شیروان اور کمانڈو اورنگزیب میری بات بڑے غور سے سن رہے تھے۔ شیروان نے کہا یہ مشن بہت ضروری ہے، ہمیں ہر حالت میں ان جہازوں کو تباہ کرنا ہوگا۔ ان سے ہماری تحریک آزادی اور خاص طور پر پاکستان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ پھر اس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا کیا یہ رپورٹ صحیح ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کا منصوبہ تیار کر چکا ہے؟ میں نے کہا یہ انڈین ملٹری انٹیلیجنس کی خفیہ رپورٹ ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے اور غلط نہیں ہو سکتی، اور میرا خیال ہے کہ ہماری انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ پاکستان پہنچا دی ہوگی۔
کمانڈو اورنگزیب کہنے لگا تم نے ان اسرائیلی جہازوں کو ڈبونے کی کوئی اسٹریٹجی تیار کی ہے؟ میں نے کہا اسٹریٹجی وہاں چل کر تیار کر لیں گے، اس وقت میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں کیونکہ یہ اکیلے کمانڈو کا مشن نہیں ہے، اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ کمانڈو اورنگزیب نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ سلگایا اور بولا ضرور چلوں گا۔ میں نے کمانڈو شیروان سے کہا لیکن ہمیں اس مشن کا یہاں سے پورا انتظام کر کے چلنا ہوگا کیونکہ ترچناپلی ایک نیا شہر ہے، وہاں ہم کسی کو نہیں جانتے اور ان کی تمل زبان سے بھی ناواقف ہیں۔ کمانڈو شیروان بولا تم لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہو بتاؤ، وہ تمہیں مہیا کر دی جائے گی۔ میں نے کہا سب سے اہم چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی اور زیادہ سے زیادہ دھماکہ خیز ڈیوائس ہے، یہ اتنی طاقتور ہونی چاہیے کہ فولاد کی مضبوط چادر کو بھی پھاڑ ڈالے۔ کمانڈو شیروان نے کہا اس کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے کہا باقی جس قسم کے اسلحے مثلاً آٹومیٹک پستول، گرنیڈ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے میں ناگپور ہیڈ کوارٹر کے ایمونیشن ڈپو سے اڑانے کی کوشش کروں گا، اگر وہاں سے نہ اڑا سکا تو میجر شرط کا آٹومیٹک پستول تو میں کسی نہ کسی وقت اپنے قبضے میں کر سکتا ہوں۔ کمانڈو اورنگزیب نے سوال کیا ترچناپلی میں کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم اپنی خفیہ کمینگاہ بنا سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس کا بندوبست ہمیں وہاں جا کر وہاں کے ماحول کا جائزہ لینے کے بعد کرنا پڑے گا، یہ شہر میرے لیے بھی نیا ہے لیکن میں تمل ناڈو کے صوبے کے لوگوں کے مزاج سے واقف ہوں۔ کمانڈو شیروان بولا ہمیں کب اپنے کمانڈو مشن پر روانہ ہونا چاہیے؟ میں نے کہا میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتا، میری خفیہ اطلاع کے مطابق پاکستان اور کشمیر کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ اور خطرناک فوجی ساز و سامان ابھی تک اسرائیلی بحری جہازوں پر ہی لدا ہوا ہے، انہیں اتار کر ایمونیشن میں بھی ڈمپ کیا جا سکتا ہے، اس صورت میں یہ اسلحہ تباہ کرنا ہمارے لیے مزید مشکل ہو جائے گا۔ شیروان نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے صرف کل کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے خاص آدمی کے پاس جا کر تمہارے لیے دھماکہ خیز ڈیوائس وغیرہ کا انتظام کر سکوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پرسوں روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے حاجی ثناء اللہ ڈار کی بیٹی پروین کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ خیریت سے پہنچ گئی تھی اور اس کے جواب میں بھارتی فوج نے یہاں کیا کیا ظالمانہ کارروائیاں کی۔ شیروان نے کہا بھارتی فوج کی غاصبانہ کارروائیاں تو جاری رہتی ہیں اور ہم ان کا منہ توڑ جواب بھی دیتے رہتے ہیں، ہمارے 2 آدمی شہید ہوتے ہیں تو ہم بھارتی فوج کے 3 سپاہی ہلاک کر دیتے ہیں۔ حاجی صاحب کی بیٹی خیریت سے پہنچ گئی تھی، تم لوگوں کا کمانڈو آپریشن بڑا کامیاب رہا۔ شام کو کمانڈو شیروان اپنے خاص آدمی سے ملنے چلا گیا جو دھماکہ خیز اسلحہ وغیرہ بنانے کا ماہر تھا، وہ رات گئے واپس آیا، صبح اس نے مجھے دیا سلائی کی ماچس کی ڈبیا کے سائز کے 12 ڈیوائس دیے اور کہا ان میں سے ہر بم میں اتنی طاقت ہے کہ پھٹنے کے بعد یہ 12 انچ موٹی فولاد کی چادر کو بھی پھاڑ سکتا ہے، ان میں میگنیٹ بھی ہے، یہ لوہے کی کسی بھی شے سے چپک جائے گا۔ میں ماچس کے سائز کے ان بموں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کمانڈو شیروان بولا ہر بم میں ایک چھوٹا سا ہک باہر نکلا ہوا ہے، اس بم کو ٹارگٹ پر لگانے کے بعد تمہیں صرف اس ہک کو نیچے کر دینا ہوگا، ہک نیچے ہو جانے کے آدھے گھنٹے بعد یہ بم پھٹ جائے گا۔ کمانڈو اورنگزیب بھی ان ماچس بموں کا جائزہ لے رہا تھا، کہنے لگا میرے خیال میں آدھے گھنٹے کا وقفہ مناسب رہے گا۔ میں نے کہا ہاں، اس لیے کہ یہ بم ہمیں سمندر کے اندر ہی اندر تیر کر جہازوں کے نیچے جا کر ان کے پیندوں سے چپکانے ہوں گے۔ میری اسکیم تو یہی ہے، آگے جو خدا کو منظور، جس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی اس کے مطابق منصوبہ تیار کر لیں گے۔ ہمیں اپنے کمانڈو لباس کی ضرورت ہوگی لیکن یہ ہم اپنے ساتھ اتنی دور نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہمیں بھیس بدل کر یہاں سے نکلنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے کمانڈو چاقو ساتھ رکھ سکتے ہیں، باقی سارے معاملات ٹارگٹ کے پاس پہنچ کر طے ہوں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں آج ہی شام کو سری نگر سے ناگپور کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ کمانڈو شیروان نے اورنگزیب کی طرف دیکھا، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں تیار ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کس قسم کے بھیس بدل کر نکلیں گے؟ میں نے کہا ہم یہاں سے عام مزدوروں کے لباس میں نکلیں گے لیکن اپنی پتلونیں اور جیکٹ ساتھ رکھیں گے، یہ کپڑے ہم دوران سفر موقع دیکھ کر پہن لیں گے۔ تیسرے پہر ہم نے چائے پی، اپنے مشن کی ایک ایک تفصیل کا بغور جائزہ لیا، اس کے بعد ایسا لباس یعنی پرانے کرتے اور پاجامے پہن لیے جو دلی تک محنت مزدوری کرنے والے لوگ عام طور پر پہنتے ہیں، اوپر ہم نے چادریں لے لی۔ کمانڈو اورنگزیب نے سر پر اونی ٹوپی اوڑھ لی، میں نے گلو بند لپیٹ لیا۔ 6 ماچس بم کمانڈو اورنگزیب نے اپنے پاس رکھ لیے اور 6 میں نے، ایک ایک کمانڈو چاقو بھی ہم نے اپنے لباس کے اندر چھپا لیے۔ کمانڈو شیروان نے ہمیں اتنی رقم دے دی جو ہم دونوں کے لیے ناگپور اور وہاں سے ترچناپلی تک سفر کے لیے کافی تھی۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنے خفیہ ہائیڈ آؤٹ سے چل پڑے۔ کمانڈو شیروان ہمیں چھوڑنے اپنے علاقے کے آخری ٹیلے تک آیا، وہاں اس نے ہم دونوں کو گلے لگا کر ہمارے مشن کی کامیابی کی دعا کی اور ہم اللہ کا نام لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔